अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, किसी न किसी तरह मैंने आपकी चिड़िया तक रसाई हासिल की। अच्छा, हाँ, ज़माना बदल रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, एआई और चैट जीपीटी के बाद इसको आप छुपा लें, कम्युनिकेशन को कैसे रोकेंगे? क्या तुमने मेरी चिड़िया से खबर ली है? मैंने चिड़िया से खबर ये ली, हाँ। है तो वो आपकी चिड़िया Of ना? course, don't forget that. हाँ, कॉन्फिडेंशियल तो रखेगी आपके मामलात, लेकिन उसने मुझे इतना बता दिया कि आपके पास कोई खबर है। इसको शुरू में नहीं ये बात करें, अब यू वांट मी टू टेल यू वो खबर क्या है स्ट्रेट अवे? किसके लिए है, किसके लिए नहीं है? चले इतना ये खबर सबके लिए है, पीटीआई के लिए भी है और आम लोगों के लिए भी है और आज की एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी है। ये खबर है, ये तो फिर बॉम्ब शेल है ना? देखिए, नहीं बॉम्ब नहीं है इतना बड़ा, मगर इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसमें काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो फिर तो इससे शुरू होना चाहिए, कर्टन रेजर। कर्टन रेजर? हाँ। अच्छा, चलो फिर शुरू करो। इसका मतलब मेरी सवाल ये है कि तुम पूछोगी क्या, डायरेक्ट सवाल आएगा तो उसका जवाब मिलेगा, अदरवाइज इधर उधर की तुम घूमोगी तो मैं नहीं दूंगा। अच्छा, उसमें ऐसा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाइट हाउस को अपना हमनवा बनाने में कामयाब हो चुकी है। कुछ लोग आ रहे हैं पाकिस्तान, एस्टैब्लिशमेंट से कोई बड़ी मीटिंग्स होने जा रही हैं। ओके, सूंघ लिया तुमने। सूंघ लिया तुमने। अच्छा, वैसे मेरा वो काम नहीं है, लेकिन इसने तुम्हें क्या खबरें दी हैं इस आप खबीस चिड़िया ने? हाँ, आप स्पैरोज नेक को भी पकड़ेंगे उधर जाके, और आज हम चिकन्स नेक की भी बात करेंगे, लेकिन पहले इसका जरा कर्म हो जाए। ये क्या? अच्छा, हाँ, बाय द वे पीटीआई की काफ़ी कोशिश रही है, एज यू नो, कि अमेरिकन कांग्रेस और स्टेट डिपार्टमेंट, वाइट हाउस, सबको कॉर्नर घेरा डाला जाए और किसी तरीके के साथ पाकिस्तान की ये हाइब्रिड हुकूमत को शर्मिंदा किया जाए, प्रेशर डाला जाए, इमरान खान को बाहर निकाला जाए। ठीक। और ये सारा कुछ शुरू हुआ था, आपको याद होगा, एक साहब जिनका नाम है रिचर्ड ग्रेनेल। यस, याद आ गया? हाँ, उनकी मुतवातिर ट्वीट्स, वैसे लगता था पाकिस्तान के इशू पे बैठ गए और फिर एकदम गायब हो गए। जी, ये भी हुआ ना? हाँ, वो एक एडवाइजरी आ गई थी ना, फिर गायब हो गए। तो शुरू रिचर्ड ग्रेनेल से हुआ। आज सूरत हाल क्या है? ग्रेनेल को वाइट हाउस ने रोक दिया। वो जो बयान दे रहे थे इमरान के हक में, ग्रेनेल को वाइट हाउस ने रोक दिया जी, और वो ट्वीट्स भी डिलीट कर दिए उन्होंने, गायब होते गए। कहा गया कि टाइम बाउंड थे। इससे फिर पीटीआई वाले बड़े मायूस हो गए कि एक ही हुआ है। हमारा तो ख्याल था ये हमारा बंदा है और ये सही काम कर रहा है, इसको ओके ग्रीन लाइट भी मिल गई है। तो एक्चुअली वो भी मिस्टेकन था, उसको नहीं पता था कि वाइट हाउस के अंदर पॉलिसी जो बन रही है वो क्या बन रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो पॉलिसी क्या बनी। अच्छा, हाँ, ये भी आज आपकी चिड़िया की खबर है। आपको बताऊँ। अच्छा, वहाँ कुछ थोड़ी बहुत कशमकश चल रही है। वाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन, ओके, एंड सीआईए रिगार्डिंग पाकिस्तान। सीआईए कहती है कि हमारे मिलिट्री, पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ बड़े पुराने तल्लुकात हैं, बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, एंड हमें इनकी ज़रूरत आगे भी पड़ेगी, तो इनके साथ हमें रहना चाहिए। ठीक। बाकी जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं वहाँ, वो भी सीआईए के साथ खड़े हैं। मगर स्टेट डिपार्टमेंट, आफ्टर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन केम इन, स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो और पेंटागन जो है वो थोड़े से एंटी हुए हैं। ओके, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के एंटी हुए हैं। तो स्टेट डिपार्टमेंट को डिफेंड करना पड़ता है ना, ह्यूमन राइट्स, ये वो वगैरह, वो तो उनका पार्ट ऑफ देयर रिमिट है। तो वो यहाँ जो जिस किस्म की सूरत हाल है तो वो तो डिफेंड नहीं कर सकते। मगर वाइट हाउस जो है, वाइट हाउस इस वक्त जनरल आसिम मुनीर और इनकी हुकूमत के साथ है। अच्छा, सो वाइट हाउस एंड सीआईए एंड इंटेलिजेंस कम्युनिटी इज विद दिस गवर्नमेंट, सेम पेज। पेंटागन की इतनी वहाँ है नहीं यहाँ इतना, क्योंकि वो नेटो शेटो में ज़्यादा इन्वॉल्व है। और बाकी रह गए स्टेट डिपार्टमेंट ने रीडिंग ऑन द हाउस पढ़ ली है। वो थोड़ी बहुत मिन कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि अगर इमरान खान लीडर नहीं है तो कौन सा लीडर हो सकता है जिसको आगे सपोर्ट किया जाए। ये है कि इमरान खान के क्या चांसेस हैं। तो वो भी मेरा ख्याल है, अभी आज की खबर मेरी यही है कि स्टेट डिपार्टमेंट भी न्यूट्रलाइज हो गई है। अच्छा,
تو آپ کے عاصم منیر صاحب، آپ کے ڈی جی ISI، آپ کے شہباز شریف صاحب، آپ کی یہ حکومت نے امریکن ایڈمنسٹریشن اور جو کرتے دھرتے ان کو اپنی سائڈ پہ لے لیا. یہ والا قلعہ فتح کر لیا. یہ قلعہ فتح ہو گیا. PTI کی لابنگ کا کیا ہوا؟ PTI کی لابنگ جو ہے پٹ گئی. اور آج ایز وی اسپیک آج ایک بہت امپورٹنٹ کال ہونے والی ہے فرام دا فارن آفس آف پاکستان ٹو دا فارن آفس آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. بائی دا ٹائم دس پروگرام از ایئرڈ ہو سکتا ہے وہ خبر بھی آ جائے. تو وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ بات ہونے جا رہی ہے. مارکو روبیو کے ساتھ. جی یہ آج ہوگی اور اس سے کافی چوڑے ایجنڈا آئٹمز ہیں اور کافی کمپریہنسو قسم کی بات ہوگی. تو یہ آئی کین ٹیل یو دیٹ things are moving smoothly in favor of this current government. Current setup in Pakistan. Current setup in Pakistan. Okay, تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں جو ولسن ایک بل پیش کرتے ہیں اور وہ پابندیوں کی بات کرتے ہیں. طارق فاطمی صاحب وہاں پر ایکٹیو ہوتے ہیں. پھر آپ نے وہ خبر بھی بتانی تھی جس میں کوئی وزٹ اینٹیسپیٹڈ ہے. پاکستان کون آ رہا ہے؟ جو پاکستان کوکس ہے کانگریس کے اندر، کوکس کا مطلب ہے کہ جو پرو پاکستان جو گروپ مانیٹر کرتا ہے، اس میں ایک ریپبلکن ہے اور ایک ڈیموکریٹ ہیں. آپ کے پاس نام ہوں گے ان کے. میں نے ٹام سازی ہیں جی، تو ایک تو وہ آ رہے ہیں. ابھی ان کی ڈیٹ طے نہیں ہوئی بٹ دے آر کمنگ ہیئر. اور ابھی ان میں سے PTI کے کچھ لوگوں نے ایک آدھ کو انٹرویو کرنے کی کوشش کی ہے اور وہاں یہ کہ آپ جائیں گے تو آپ یہ بات کریں گے نہیں کریں گے. یہ تو آگے سے جو جواب دے رہے ہیں وہ بالکل راؤنڈ اباؤٹ جواب دے رہے ہیں. وہ کسی قسم کی کرٹیکل قسم کی بات پاکستان کی حکومت کے خلاف نہیں کر رہے ہیں. تو جس سے یہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ when they come here ان کی جو بریفنگز ہوں گی ادھر ادھر ساری، وہ they will go away with a positive fact. because پازیٹیوٹی جو ہے اس میں ان کو 2-3 چیزیں نظر آئیں گی نا. ایک تو انہیں یہ نظر آئے گا کہ معیشت چل پڑی ہے، خطرہ نہیں ہے آف کولیپس. all the hard decisions have been taken. IMF کے ساتھ معاملات اچھے ہیں. دوسرا یہ کہ سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے اور سعودی عربیہ کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے. تیسری چیز یہ کہ یہاں تسلی دے دی جائے گی کہ وہ جو خان صاحب چلے گئے تھے نا روس کو ملنے، پھر پوتن کو ملنے، وہ ایک ون آف ہی بات تھی. ایسے ہماری کوئی نہیں ہے، روس کے ساتھ ہمارا کچھ نہیں ہے، کسی فکر ہی نہ کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ اس قسم کی ایشورنسز ان کو مل جائیں گی. اینڈ آئی تھنک دی امیریکنز ول اسٹے ود دس گورنمنٹ. سو آئی تھنک PTI کی جو یہ امکان تھا نا کہ عمران خان کے لیے بیل آؤٹ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، میرا خیال ہے وہ نہیں ہونے جا رہا. اچھا، یہ کب تک وزٹ؟ یہ وزٹ اگلے ہفتے 2 ہفتے کے اندر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں سے ایک ممبر ٹام سازی وہ پچھلے سال بھی آنے کا ارادہ رکھتے تھے اور نیٹ کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر اس طرح کی انفارمیشن موجود ہے کہ انہوں نے تنقید کے خدشے کے پیش نظر. اب 2 آئیں گے اور تنقید بھی اتنی لمبی چوڑی نہیں ہوگی، جنرل سی بات ہوگی، کوئی اتنی فکر کرنے کی کوئی بات نہیں اکارڈنگ ٹو مائی سورس. اوکے، اور ملاقاتیں کس سے ایکسپیکٹڈ ہیں ان کی؟ ظاہر ہے وہ آئیں گے، وہ آرمی چیف سے بھی ملیں گے، پرائم منسٹر سے بھی ملیں گے، اور ہو سکتا ہے سیاسی جماعتوں سے ایک آدھ سے بھی مل لیں، اور ہو سکتا ہے PTI کے 1-2 لوگوں کو مل لیں. اڈیالہ جیل جانے کی کوشش کریں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی بہت سے اشارے ہوں گے، وزٹ میں بھی بہت. ایبسلیوٹلی، بیکاز یہاں سے یہی پریشر ہوگا نا کہ آپ کہیں ہم نے جانا ہے. ہاں بالکل ایسے یہ مطالبات کیے جائیں گے، ان سے کے سامنے رکھے جائیں گے. اور وہ جو آپ نے جس انٹرویو کا ذکر کیا اس میں بھی اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں یا کہلوانے کی کوشش بھی کی گئی ہے. بہرحال یہ بہت اہم پاکستانی سیاست کے حوالے سے بہت سے پیغامات پوشیدہ ہیں. آپ نے سٹی صاحب کی چڑیا کی خبر جانی. ٹیرفس کا ٹیرر کیا رنگ لائے گا، اس پہ بات کریں گے ہم ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ویسے تو جنگوں سے امریکہ کو نکال رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو تجارتی اور معاشی جنگ چھیڑی ہے انپریسیڈنٹڈ، اسے صدی کا سب سے بڑا طوفان قرار دیا جا رہا ہے معاشی طور پر. اور مختلف ممالک نے اپنے اپنے طور پر رد عمل دیے ہیں، ان میں یورپی یونین بھی اور کینیڈا بھی، انڈیا بھی، چائنا بھی، بڑے جواب آ رہے ہیں ان کو. لیکن مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ کیا یہ پرماننٹ پالیسی ہوگی ٹرمپ انتظامیہ کی، یا اسے ہم نیگوشیٹ کرنے کا ایک ٹوٹکا سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ اپنی ٹرمز پہ آنا چاہتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر جانتے ہیں نا تو میں ایک پیشن گوئی کرتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہے ڈیل میکر. وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتا، وہ ڈیلز کرنا چاہتا ہے، اور وہ ڈیل کے پرسیوٹ میں وہ گیم کھیلتا ہے. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے، یہ اس کے ساتھ تو سارا گلوبل اکانومی تبدیل ہو جائے گی، امریکہ فار ایور چینج ہو جائے گا، ہسٹورک ہے، انقلابی ہے،
काउंटर रेवोल्यूशनरी है, कोलैप्स हो जाएगा साहब, Recession आ हर जाएगा? किस्म की बातें हो रही है, रिसेशन आ जाएगा, ये भी कहा जा रहा बड़ी बातें हो रही हैं। तो अब ये मुझे इस बात का एहसास है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि अगर एक पूरा कंसेंसस है कि ये जो कदम आपने उठाया है इसके साथ बड़ा नुकसान हो जाएगा दुनिया का भी और आपका भी नुकसान हो जाएगा, तो ये क्यों फिर वो इतना आगे गया है? मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप लाइक्स टू प्ले चिकन। पता है आपको चिकन क्या होती है? क्या होती है? चिकन ये है ना, वो कहते हैं तो बकरी बन गया, हमारे यहाँ मुहावरा ना बकरी हो गया, हाँ, है ना? हाँ, हाँ। और वहाँ है प्लेइंग चिकन। ओके। प्लेइंग चिकन ये होती है कि पहले पुराने ज़माने में कि जी वो गाड़ियों की रेस होती थी, ठीक, और वो आगे पहाड़ के ऊपर वो चल रही होती थी और आगे क्लिफ होती थी, तो पूरी स्पीड में 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, अच्छा, कि पहले किसने ब्रेक लगानी है, ओके, नहीं तो वो गो वो द क्लिफ, ओके, तो उसे कहते थे प्लेइंग चिकन, ओके, कि कौन पहले चिकन करके अब मुहावरा है चिकन आउट, ओके, हाँ यू चिकन आउट, मतलब डर गए हो तुम, अच्छा, कौन पहले डरा है, तो आई थिंक ही इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चिकन। ओके, अब वो गेम तो बड़ी खतरनाक है, बिकॉज अगर आप नहीं ब्रेक मारते तो यू गो ओवर द क्लिफ, तो आई थिंक ही इज प्लेइंग दैट गेम। अब उसने इतना मेजर स्टेप ले लिया है और सारी दुनिया के इकोनॉमिस्ट गालियां दे रहे हैं उसको कि कोई इसमें इकोनॉमिक सेंस नहीं है, तो अगर ऐसी बात है तो फिर उसने क्यों किया क्यों किया? कैलकुलेटेड मूव नहीं है क्या? तो फिर ये कैलकुलेटेड मूवी है ना, फिर ये मगर किस किस्म की कैलकुलेशन, हाँ, जिसको कोई और समझ नहीं रहा, या जिसको लोग उधर तवज्जो नहीं दे रहे उस तरफ, क्योंकि इसने इतनी ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा किया है कि मैं अमेरिकन आवाम के लिए कर रहा हूँ और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए कर रहा हूँ, कि वो जो रेटरिक है वो सारी फैल गई हर जगह पे, पीपल आर टेकिंग हिम वेरी सीरियसली कि यार ऐसा कोई पता नहीं है, कर पहले ये था करेगा नहीं करेगा, कर दिया उसने, लेकिन कर दिया। अब वो सारे भाग रहे हैं कि जी ठीक है फिर हम भी रिटेलिएट करते हैं। अब यही रिटेलिएशन, उसको पता था कि ये रिटेलिएट करेंगे, ठीक है ना, वो ऐसे तो नहीं था, उसको पता था कि वो करेंगे, सब ने कह दिया हम करेंगे, उसके बाद पीछे कैसे हटते हो, कनाडा ने कह दिया, इंडिया, सब एवरीबडी इज डूइंग इट, यूरोप, सो देन व्हाट्स गोइंग ऑन। अब मेरी एक अपनी एनालिसिस है, अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक ये कि पीपल टेक हिम सीरियसली और सारे रिटेलिएट करें। रिटेलिएट से मुराद ये है कि तुमने लगाया 25%, हम भी 25% लगाए, तुमने लगाया 10%, हमने भी 10 लगा दिए और ऊपर कर दिया, जिसके साथ अमेरिका का भी नुकसान, जिन लोगों ने लगाया सबका नुकसान है उसका, ग्लोबल ट्रेड जो है श्रिंक कर जाएगी, श्रिंक करेगी तो GDPs जो हैं हर मुल्क की जो है वो असरअंदाज हो जाएगी। दूसरा ये है कि आपने लगा दी, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर लगा दी, चाइना ने वापस लगा दी आज, ठीक, बिल्कुल, अब क्या होगा? क्या होगा? एक तो ये हो सकता है कि बिहाइंड द सीन्स बातचीत शुरू हो जाए, प्रेशर आ जाए, बिहाइंड द सीन्स बातचीत शुरू हो जाए कि जी चलो आप थोड़ा कम करें ना तो हम भी कम करते हैं, अल्टीमेट तो यही तो दिखाई देता है। फिर थोड़ा सा गुंजाइश इधर से निकलेगी, थोड़ी सी गुंजाइश इधर से निकलेगी, निकलती 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 कुछ अमेरिका के लिए थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा और बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो इट इज़ पॉसिबल कि ये नेगोशिएशन के लिए ये चिकन खेली जा रही है, ओके, कि कौन पहले पीछे हटता है, तो फिर आर्ट ऑफ डील ही हो गया ना ये, तो आर्ट ऑफ डील। अच्छा, ये बड़ी ख़तरनाक डील है, ये सारी ग्लोब को ले बैठेगी, शेकन। अच्छा, तो एक तो ये मैं समझता हूँ कि इट्स दिस, अगर ऐसे नहीं है तो फिर तो इट्स अ डिज़ास्टर। अगर बाकी लोग पीछे नहीं हटते और डील, तो फिर तो ये चीज़ रह जाएगी, फिर डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे नहीं हट सकेगा, फिर ये बहुत बड़ा एक रिसेशन आएगी और कीमतें बढ़ जाएंगी हर जगह पे, ठीक, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और जो मकसद जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया है वो पूरा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया है कि जी हम टैरिफ लगाएंगे, गाड़ियाँ जो कनाडा से आती हैं वो महंगी हो जाएंगी, 25% 30% जितना टैरिफ लगा दिया है, जब वो महंगी हो जाएंगी, ये जो स्पेयर पार्ट्स आते हैं वो महंगे हो जाएंगे, अमेरिका के अंदर कनेडियन गाड़ियाँ वो महंगी होनी शुरू हो जाएंगी, जो अमेरिकन गाड़ियाँ हैं जो कि वहीं से बनती हैं वो रिलेटिवली वो सस्ती रहेंगी, तो अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा हो जाएगा, इनकी गाड़ियाँ बिकनी शुरू हो जाएंगी। ये फ़लसफ़ा है इसके पीछे कि हम अपने गाड़ियाँ और अपने गुड्स को हम करेंगे। मगर अगर जो सारी जो अमेरिका की एक्सपोर्ट है, सिर्फ होम मार्केट तो नहीं है, जो सारी अमेरिका की जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट जो है दैट टू विल बी अफेक्टेड, बिकॉज चाइना ने लगा देगा टैरिफ्स,
پھر امریکہ کے ایکسپورٹس کم ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ابھی آپ دیکھیے گیم چلنی ہے تھوڑی دیر. ٹھیک ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 2-3 مہینے یہ کنٹریکشن ہو, ہر جگہ سے کاؤنٹر ریٹیلیشن ہو, پھر اس کے بعد نیگوسیشن شروع ہو جائے. میں اگزامپل دیتا ہوں, انڈیا کے اندر ابھی بات چیت شروع ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں نریندر مودی کو ایڈوائزرز کے سب سے بیفور یہ امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے آپ پہلے ہی ریڈیوس کر دیں اپنے. اور کیا جیسے آپ ریڈیوس کریں گے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ دیں ہم نے تو ریڈیوس کر دیا, آپ بھی ریڈیوس کریں. وہ وزٹ پہ ایسا ہی پیکج بنا کے لے کے گئے تھے. اور آپ یہ دیکھیے گا اگر ایسے 2-3 بڑے لوگوں نے آپ نے پہلے سے ہی چکن آؤٹ ہو گئے تو پھر یہ گیم جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں جائے گی. پھر اگر اس وقت سارے لگا رہے ہیں کاؤنٹر ٹیرفز, تو اگر کسی نے کاؤنٹر ریڈکشن شروع کر دی رائٹ تو پھر سارے نہ شروع ہو جائیں کہ چلو جی سرنڈر کر لیتے ہیں اور نیگوشیٹ کر کے اس کا بھی کام ہو جاتا ہے, ہمارا بھی کام ہو جاتا ہے, بچاؤ ہو جائے گا. ٹھیک. تو اب انڈیا جیسے کچھ ایسے ملک ہیں جو بڑے سینسٹیو ہیں ٹو بیلنس آف ٹریڈ, وہ امریکن مارکیٹس نہیں چھوڑنا چاہتے. تو اس لیے اٹس پاسبل کہ سم بگ کنٹریز مائٹ ٹرن اراؤنڈ اینڈ سے کہ جی ہم پہلے سے ریڈیوس کر دیتے ہیں, آپ ہمارے اوپر نہ لگائیں, ہم ریڈیوس کر رہے ہیں کیونکہ ریسیپروکل ٹیرکس ہے نا کہ آپ نے لگایا ہم نے لگایا. تو اگر ہم پھر کرتے ہیں پیچھے ہٹتے تو آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا راؤنڈ میں جو آپ آج دیکھ رہی ہیں کہ چل رہا ہے سارا کچھ, ایک دوسرے کے اوپر لگا رہے ہیں, مگر سیکنڈ راؤنڈ ایک آئے گا میرا خیال ہے جس پہ آپ کو خبریں آنی شروع ہوں گی کہ فلانے پہنچ گئے ہیں, فلانے نے اناؤنس کر دیا ہم ریڈیوس کر رہے ہیں, نیگوسیشن شروع ہو گئی ہیں اینڈ سو آن. پاکستان میں بھی ایڈوائس دی جا رہی ہے گورنمنٹ کو کہ آپ فوری طور پہ اناؤنس کر دیں یونیلیٹرلی کہ جی ہم نے سارے جو بیریئرز ہیں امریکن ایکسپورٹس کے اوپر ہم نے ریموو کر دی. بیکاز دیکھیے ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا اگر ایسے لگاتے ہیں اسی لیے. اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ امریکن جو چیزیں آ رہی ہیں یہاں کوئی اٹس ناٹ اے بگ تھنگ, ٹریڈ بیلنس ہمارے حق میں ہے. تو یہ عین ممکن ہے کہ آپ اپنے بیریئرز آن امریکن گڈس ریڈیوس کر دیں. وہ پہلے ہی تھوڑے آتے ہیں اور وہ بھی بڑے اس قسم کے گڈز ہیں جو جس کے بغیر کام نہیں چلتا, وہ نیسیسری کموڈیٹیز ہیں. کچھ اسپیشلائزڈ الیکٹرانک اکوپمنٹ ہے, کوئی مشینری ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا. تو وہ اگر 20% مہنگی بھی ہو جائے گی نا تو اٹ ڈزنٹ میٹر, یہاں لوگ پھر بھی منگوا لیں گے. مگر ہماری جو ایکسپورٹس ہیں آف ٹیکسٹائلز اینڈ رائس اینڈ ادر اسٹف وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. تو اس لیے آئی تھنک سلولی دس کاؤنٹر فلاسفی یہ روٹ پکڑے گی. یہ شاید ایسے نہ ہو کہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیل جو ہے وہ چکن کھیلتے کھیلتے ڈونلڈ ٹرمپ مائٹ بی سکسیسفل. اور اگر یہ سکسیسفل نہیں ہوتا اور یہ چیز چلتی ہے عائشہ, دین وی آر ان فار ویری بگ گلوبل ریسیشن اور لڑائی جھگڑے اینڈ گلوبل ریسیشن. تو آئی تھنک دیٹس the long and short of this tariff issue. اچھا, اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاور ٹو نیگوشیٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا سیکنڈ انہوں نے پاسبلٹی بتائی تھی, اس کی طرف معاملات جا رہے ہیں. اپیرنٹلی یہ تو جنگ لگ رہی ہے تجارتی, لیکن اس میں خیر کا پہلو یہ نکلے گا. آپ نے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی, تو اگر ٹیرف جو پاکستان پہ عائد کیا جاتا ہے یہ ایسے ہی سچویشن رہتی ہے تو پاکستان کا کیا ہوگا؟ دیکھیے اس وقت بیشتر لوگ جو ہیں وہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایکسپورٹس کم ہو جائیں گے ٹو امریکہ, کیونکہ ہماری ایکسپورٹس مہنگی ہو جائیں گی اور مہنگی ہو جائیں گی. ابھی ہم امپورٹس کی تو بات نہیں کر رہے, ہم تو ایکسپورٹس کی بات کر رہے ہیں. اور آپ کی اس وقت کوئی میرا خیال $6 ارب کے قریب آپ کی ایکسپورٹ ہے یو ایس. 6-7 ہاں about 6. تو کیا اس میں وہ کم ہو جائے گی؟ کتنی کم ہوگی؟ تو اچھا میرا جو موقف ہے وہ تھوڑا فرق ہے. آپ دیکھیں ہم زیادہ تر ہماری ایکسپورٹ کس چیز کی ہے؟ ٹیکسٹائلز, فوڈ آئٹمس, فرنیچر, سرجیکل, اسپورٹس گڈس اسپیشلی. یہ موٹی موٹی 4-5 چیزیں ہیں جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. ٹیکسٹائلز کے اندر یان بھی ہے, کیٹیگریز ہے. مگر آپ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہاں وہ مہنگا تو ہو جائے گا, مگر مہنگا تو ہو کہ امریکہ کو چیزیں تو وہ ابھی بھی وہ چاہیے ہوں گی نا جی, ایسے ہی ہے نا. تو آپ کے جو مین کمپیٹیٹرز ہیں, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, ویتنام ہے, سری لنکا ہے, یہ بھی وہی ٹیکسٹائلز ون ایریا اور دی ادر ایریا, یہ بھی وہی ایکسپورٹ کرتے ہیں. ان کے اوپر بھی تو لگ گئے نا ٹیرف. تو جو لیول پلینگ فیلڈ ہے, اگر پہلے آپ کے اوپر 20% ٹیرف تھا اور اب 30 ہو گیا تو ان کے اوپر بھی ایسے ہی ہوا ہے, تو سارے ہی مہنگے ہو گئے ہیں. تو آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا مارکیٹ شیئر گر جائے, سب کا ایک ہی پرابلم ہے. تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اوور آل ڈیمانڈ جو ہے
وہ سب کے لیے کم ہو جائے. مگر کیا آپ کا مارکیٹ شیئر کم ہو جائے گا بیکاز آف دس؟ نو. یہاں فکر یہ ہے کہ ہمارے اوپر 29-30% لگا دیا ہے اور انڈیا کے اوپر 26% ہے. ایسے ہی ہے نا. تو وہ جو 3-4% کا ہے وہ بڑا شور پڑا ہوا ہے کہ انڈیا کو فائدہ ہو گیا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ تو نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, جیسے میں نے فارمولہ بتایا. آج آپ ریڈیوس کر دیں اپنا ٹیرفس آن امریکن موٹر سائیکلز اینڈ امریکن ہارلی ڈیوڈسنز اینڈ امریکن کارز, تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی خاص فرق پاکستان کو نہیں پڑے گا ان ٹرمز آف مارکیٹ شیئر آف آئٹمس ان ایکسپورٹ ٹو امریکہ. آف کورس اگر امریکہ کے اندر پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں ہر چیز 25% مہنگی ہو جائے گی, تو پھر اس کے بعد پھر ظاہر ڈیمانڈ کم ہو جائے گی, تو پھر تو ظاہر ہے سب کو فرق پڑے گا. مگر آئی ڈونٹ تھنک وی نیڈ ٹو وری ٹو مچ. آئی تھنک اس پہ کافی اب لچک آئے گی آگے, آپ دیکھیے گا پالیسی میں. آئی تھنک امریکن پالیسی میں بھی لچک آئے گا ادھر, بیکاز بڑی جلدی وہاں احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اٹس بیٹر ٹو نیگوشیٹ اینڈ سے کہ دیکھیں ہم نے کم کروا لیے انسٹیڈ آف گیٹنگ انٹو دس ٹیرف وار. آفرز بھی ہو سکتا ہے دی جائیں. WTO کا اس میں کردار کہاں رہے گا؟ WTO بیچارہ ٹوتھلیس ہے. وہ صرف WTO بنایا گیا تھا ہم جیسے ملکوں کے لیے, ان کو پریشر ڈالنے کے لیے کہ آپ ٹیرف لو رکھیں تاکہ یورپین اور امریکن اور جاپنیز گڈس آسانی سے بک سکیں یہاں. اسی لیے تو ان کی ٹریڈ سرپلسز ہیں اور ہمارے ٹریڈ نیگیٹیوٹی ہے. تو مگر WTO کچھ نہیں کر سکتا. اچھا, چائنا کی طرف سے ٹیرفس کے جوابی ٹیرفس عائد کرنے کے علاوہ کچھ کمپنیز کو, امریکن کمپنیز کو ان ریلائبل اینٹیز بھی قرار دیا گیا ہے. اور مین وائل جو دنیا میں ایک امپریشن امریکہ کا آ رہا ہے وہ ٹرسٹ وردی نہیں رہا کہ امریکہ کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. کیا دنیا کے ممالک اس موو کے بعد آلٹرنیٹ منڈیاں ڈھونڈیں گے, مارکیٹس ڈھونڈیں گے جن میں چائنا ہے, انڈیا ہے؟ چائنا تو آلریڈی کہہ رہا ہے نا کہ وی ول فائنڈ ادر مارکیٹس. جی, یہ تو کرے گا چائنا. باقی ملک اتنا نہیں کر سکتے. جیسے جب کیپیسٹی ان کی گرے گی اٹ ول ناٹ بی ایزی فار دیم ٹو فائنڈ مارکیٹس بیکاز ان کو امریکن مارکیٹ از اے رچ مارکیٹ. کتنی دنیا کی مارکیٹس ہیں جو رچ. یورپینز ول بی افیکٹڈ اینڈ ادرز ول بی افیکٹڈ. جو مارکیٹ یورپ امریکہ کی ہے وہ دنیا ایک طرف امریکہ ہے اور باقی طرف ساری دنیا ہے. تو اس لیے آئی تھنک امریکہ از امپورٹنٹ فار ایوری ون اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ از پلئنگ چکن. اینڈ اگر یہ نہ ہو کہ چکن ادھر گلے پھنس جائے وہ الگ بات ہے, مگر یہ ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اٹ ول بی اے ویری بگ ڈپلومیٹک کو. بریو اور بولڈ موو ہے جس میں بہت سے رسک انوالو ہیں. بار بار چکن کا تذکرہ ہو رہا ہے تو چکنز نیک کو بھی یاد کر لیں گے کہ اس کی کیا ہیں یا یہ بات کیوں عالمی منظرنامے پر ڈسکس کی جا رہی ہے. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. بنگلہ دیش کے معاملات حسینہ واجد صاحبہ کی رخصتی کے بعد سے کافی چینجز آ رہی ہیں اس میں پالیسی میں. ابھی چائنا کا 4 دن کا وزٹ تھا ڈاکٹر محمد یونس صاحب کا جو وہاں کے ایڈوائزر ہیں, چیف ایڈوائزر آف گورنمنٹ. انہوں نے وہاں چائنا میں ایک بات کی 7 سسٹرز اسٹیٹس کے حوالے سے, اور جس کے بعد انڈیا میں بہت طوفان برپا ہے. کیا ہے اس میں ایسی بات جو انڈیا کو بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ انڈیا کو تو پہلے دن سے تکلیف ہو رہی ہے. جیسے ہی ان کا ایک اسٹریٹجک الائے تھا بنگلہ دیش, وہ گرا ہے جیسے, اور بالکل اپوزٹ بن گیا وہ, اب چائنا اور پاکستان کا بن گیا الائے. تو انڈیا تو کہتے ہیں کنولشنز میں ہے, بہت تکلیف ہو رہی ہے, مروڑ اٹھ رہے ہیں, بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. اور وہاں بہت سے سوال کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اور یہ ہو گیا ہے, حسینہ اڑ گئی اور اس کے بعد پرو پاکستان پارٹی آ گئی ہے اور وہ اب پرو چائنا بھی بن گئی ہے اور چائنا سے اب وہ انویسٹمنٹس بھی لے رہی ہے. تو چائنا کا تو بالکل بہت بڑا اسٹیک بننے جا رہا ہے بنگلہ دیش میں. اور بنگلہ دیش جو ہے وہ اب آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہیں, اس نے اکسانا شروع کر دیا ہے اس 7 سسٹرز کو, اور کہہ رہا ہے کہ یہ وی آر دا بے آف بنگال, ہم گیٹ وے ہیں ٹو دا 7 سسٹرز. ان کو اکسا رہے ہیں کہ آپ بغاوت کریں, آئیڈیا دے رہے ہیں. تو یہ اب اس قسم کے آئیڈیاز جو ہے نا وہ انڈینز جو ہیں وہ یہاں بلوچوں کو دے رہے ہیں اور TTP کو دے رہے ہیں. ادھر بنگلہ دیش میں سے شروع ہو گیا ہے یہ کاؤنٹر. تو ظاہر ہے اس کے پیچھے تو ظاہر ہے آپ پاکستان تو نہیں ہے نا, نہیں مطلب ہے کہ انڈیا تو یہی سمجھتا نا کہ اس کے پیچھے بھی پاکستان نے گن ڈال دیا. تو اب بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے بھی تو نئے الائز لینے ہیں نا, اور بنگلہ دیش میں جو ماحول بنا ہوا ہے وہ بھی اینٹی انڈیا بن گیا نا. یہ نہیں ہے کہ یونس جو ہے یہ کر رہا ہے خود, وہ دیکھ رہا ہے کہ سارا بنگلہ دیش کی نئی جنریشن جو ہے دے ہیٹ انڈین ہیجمنی. انڈیا نے بھی وہی فضول حرکت کی ہے جو اس قسم کی حرکت پاکستان نے کی تھی.
پاکستان نے افغانستان کے اندر پاکستانی ہیجمنی کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہماری پپٹ ریجیم، ہمارا یہ علاقہ ہے. اس سے ریولٹ ہو گئے وہاں سارے نیشنلسٹ ریولٹ کی. یہ ہوتے کون ہیں؟ وی آر اے پراؤڈ نیشن کنٹری. ہم نے تو انگریزوں کو نہیں مانا. یہ کون ہوتے ہیں؟ پنجابی آ گئے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ وہاں بھی یہ ہوا کہ انڈینز اتنی ہر چیز پہ چلے گئے وہاں کہ وہاں بھی ریزسٹنس شروع ہوگی کہ یہ. اور پھر یہ ریسرجنس آف اسلام بھی ہے. جماعت اسلامی از اے ویری پاورفل فورس ان بنگلہ دیش. اور ابھی بھی وہاں کریک ڈاؤن بہت کیا تھا حسینہ نے، اور اس کے باوجود پھانسیاں دی تھی. اس کے باوجود اس وقت ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فورسز ان بنگلہ دیش از جماعت اسلامی. اینڈ جماعت اسلامی از پرو پاکستان. تو پاکستان کا تو انفلوئنس واپس آ گیا وہاں. تو اس لیے انڈیا کی تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اور اب یہ جو چائنا کے ساتھ بنگلہ دیش کا ہوا ہے، یہ تو اس کے ساتھ تو جو ہے نا فل سرکل ہی ہو گیا کہ ادھر پاکستان ہے، ادھر چائنا، اور بیچ میں بنگلہ دیش. اور بنگلہ دیش جو ہے کھیلنا شروع کر دیا اس نے. تو انڈیا از ویری اپسیٹ اینڈ رائٹلی سو. مگر یہ ہوتا ہے جب آپ گیمز کھیلتے ہیں نا نیبرہڈ میں، تو کسی وقت بھی ٹیبلز ٹرن ہو جاتے ہیں اینڈ دین سب کام خراب ہو جاتا ہے. انڈیا کے لیے بہت بڑی ڈیفیٹ ہے یہ. انڈیا نے اس قسم کی ڈیفیٹ پہلے ایک جگہ پہ ہوئی ہے ان کو، وہ سری لنکا میں ہوئی ہے. سری لنکا میں بھی انڈیا کی بہت بڑی انوالومنٹ تھی. وہاں کی سول وار جو ہوئی اس میں بھی انڈیا کی انوالومنٹ تھی، جس کی وجہ سے ری ایکشن میں راجیو گاندھی مارا گیا. ری ایکشن تھا نا فرام دا ٹیمل سائڈ. تو یہ اس قسم کی چیزیں رہی ہیں وہاں. اور انڈیا بھی اپنے ہاتھ جلا چکا ہے سری لنکا میں. انڈیا اپنے ہاتھ جلا چکا ہے بنگلہ دیش میں. انڈیا جو 7 سسٹرز ہیں وہاں بھی اس قسم کی پالیسیز چل رہی ہیں، انکلوڈنگ ان نیپال. انڈیا جو ہے از ناٹ دا بگ بردر اینی مور. یہ بگ بردر اپروچ جو ہوتی ہے نا وہ کہیں نہ کہیں فیل ہو جاتی ہے. پاکستان کی بھی بگ بردر اپروچ بنگلہ دیش میں فیل ہو گئی، ایسٹ پاکستان میں، اور یہاں افغانستان میں بھی جڑواں بھائی. تو اب انڈیا کا بھی وہی حال ہو رہا ہے جو پاکستان کا پہلے ہوا ہے. لیکن انڈیا کی طرف سے ان کے ڈیفنس ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جواب دے گا اس کا، اور انڈیا جو کرے گا وہ محمد یونس صاحب کو بھی پتا ہے کہ انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے. بٹ چائنا اس پیشکش کو کیسے لے گا؟ نہیں، اب آئی تھنک اٹس ٹو لیٹ فار انڈیا ٹو ڈو اینی تھنگ. انڈیا جو بھی کوشش کرے گا نہیں کامیاب ہوگا. اب جو الائنس ہو گیا بٹوین بنگلہ دیش، چائنا اینڈ پاکستان، اب بنگلہ دیش ول بی اسٹیبل اینڈ انڈیا ول ناٹ سکسیڈ ان ڈی اسٹیبلائزنگ بنگلہ دیش. تو وہ جو وہاں علیحدگی پسند تحریکیں کچھ ان 7 سسٹر اسٹیٹس میں چل رہی ہیں، ان کو ہوا ملے گی، بڑھاوا ملے گا. تو وہ ایسٹ پاکستان کے ایپیسوڈ جس طرح انڈیا نے اس میں کردار ادا کیا. انڈیا از اے ویری پاورفل اسٹیٹ اور بڑی روتھلیس اسٹیٹ ہے. آپ نے دیکھا انہوں نے کتنی ریئلزم کے ساتھ روتھلیسنس شو کی ہے کشمیر میں. تو دے ول ڈو وٹ ایور از پاسبل. اور وہ تو قانون راتوں رات قانون چینج کر دیتے ہیں. اتنی ریپریسو قانون لے آتے ہیں کہ یو کانٹ امیجن. کریک ڈاؤن جو کرتے ہیں اٹس بروٹل. یہاں ہیومن رائٹس نہیں چلتا. جو بندہ ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے انڈیا میں وہ بھی ڈسپیئر ہو جاتا ہے. مگر کیونکہ انڈیا کا اتنا رومانس ہے ود دا ویسٹ تو ان کی تنقید نہیں ہوتی اس طریقے کے ساتھ. دیٹس دا ریزن. اور وہ اپنی جو پروپیگنڈا ان کا دا بگیسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ وہ ابھی تک چلتا ہے. یو سی وہاں یہ ہائبرڈ رجیم اور ملٹری انٹرونشن کی بات نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ مل جاتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ڈاکٹر محمد یونس، ان کی ملاقات نریندر مودی جی سے بھی ہو جاتی ہے. نہیں، وہ تو دیکھیے مشرف کی بھی ہوتی تھی، ہمارے لوگوں کی بھی ہوتی تھی سائڈ لائنس کے اوپر. وہ سلام دعا رہتی ہے. اوکے، ٹھیک ہے. اب ایک اور معاملہ وہ بھی خطے کی سلامتی سے جڑا ہے، اور پاکستان بھی ظاہر ہے ایران کے معاملات سے کسی نہ کسی طرح کنیکٹڈ ہے. ایران کو لے کر جو ابھی تک امریکہ کی پالیسی رہی ہے، ایران اس کو بھانپتے ہوئے یہ کہتا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اپنی پالیسی، نیوکلیئر پالیسی کو ریویو کر سکتے ہیں. کیا امریکہ رسک لے گا عراق جنگ کے بعد، افغانستان جنگ کے بعد ایران پہ حملہ کرنے کا؟ دیکھیے میرا خیال ہے وہاں بھی امریکہ وہی گیم کھیل رہا ہے، چکن والی. اچھا، یہ تو ایک آئی ایم کنونسڈ کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا ہی گوز آل دا وے. مطلب ہے کہ وہ آخری سٹیج تک چلا جاتا ہے دھمکیاں دیتے ہوئے ڈیل کے لیے. ہاں، ڈیل کے لیے. اور پھر کہیں نہ کہیں ڈیل مل جاتی ہے اس کو. اب فار ایگزامپل ایران کے اوپر جو وہ دھمکی دے رہا ہے کہ شروع کرے بات ہمارے ساتھ، نہیں تو میں بم کر دوں گا، ٹھیک، اور دھمکی چل رہی ہے. اور ساتھ یہ بھی اسرائیل آگے سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں تو تیار ہوں، ابھی کرو ابھی کرو ابھی کرو. تو یہ کانسٹنٹ پریشر ہے. اب میرا خیال ہے جو ایک طرف تو یہ پریشر ہے کہ وی ول بام یو، جی، دوسری یہ ایکچولی کریں گے نہیں ابھی. لیکن ہوتے باغیوں کے اوپر اٹیکس کرنا وہ بھی تو ایران کو کوئی میسج دے رہا ہے. ایبسلیوٹلی، بالکل وہ میسج چلا گیا نا. مگر وہ تو میسج آفٹر دا لاس آف دا مڈل ایسٹ، جب سے سیریا گرا ہے اور حماس اور حزب اللہ ڈیگریڈ ہو گئے ہیں، تو ایران کو تو بہت دھچکا لگا نا. بڑی سگنیفیکنٹ ویکنس
ہو گئی ایران کی اسٹریٹجی ان دا مڈل ایسٹ. تو اس لیے ایران از ان ڈیفیکلٹ سچویشن. مگر اب وہ پہلے سب سے پہلے جو ہے سینکشنز کی طرف جائے گا اور سینکشنز لگائے گا. فار ایگزامپل ایران واز سروائیونگ بیئرلی سروائیونگ آن دا بیسس آف اٹس آئل ایکسپورٹس. حالانکہ سینکشنز لگے ہوئے تھے مگر اس کے باوجود انڈیا چائنا ادھر ادھر چھوٹے یہ لوگ لے رہے تھے. اب انڈیا کے اوپر بہت سخت پریشر آئے گا کہ آپ اب ایران سے مت لیں. ہماری تو پائپ لائن نہیں بنانے دی نا انہوں نے جی, وہ تو روک دیا. اب وہ انڈیا لے رہا ہے اباؤٹ 30% آف اٹس ریکوائرمنٹس ٹیکنگ فرام ایران. تو انڈیا کے اوپر بھی پریشر آئے گا. ایک طرف یہ ٹیرس کا اور دوسری طرف وہ آئے گا. تو انڈیا کے ساتھ بھی ڈیل کریں گے وہ کہ ہم آپ کو تیل دیتے ہیں ایران سے نہ لیں. تو انڈیا پرابیبلی یہ کرے گا, کہے گا اچھا چلو ہم 30% نہیں تو 20 لے لیتے ہیں, 25 کے لے لیتے ہیں. تو نیگوسیشن ہوگی. تو ایران کے اوپر تو سکویز پڑے گی نا. تو ایران دے وانٹ ٹو سکویز. اچھا, ایران کا رسپانس یہ ہے کہ اگر آپ نے بمباری وغیرہ کی تو پھر ہم ابھی اپ ٹو 60% ہم نے کچھ یورینیم جو ہے اس کو انرچ کر لیا ہے. تو پھر اگر آپ یہی کریں گے تو پھر ہم ویل کیری آن, ہم بنا لیں گے بم. اور جتنی بھی بمباری آپ کریں گے تو کیا فائدہ. آپ کو یاد ہو کہ امریکنز نے بمباری تو کی تھی نا, اسرائیلیز نے کی تھی, جس میں انہوں نے ان کی نیوکلیر انسٹالیشنز کو نہیں اٹیک کیا تھا مگر جو میسائل انسٹالیشنز تھی جہاں ان کے میسائل سائلوز تھے ان کو اٹیک کیا تھا. یاد ہے آپ کو بیفور دس کانفلکٹ اسٹارٹڈ. مگر نیوکلیر کو نہیں کیا ابھی تک. تو دیٹ از دی کاؤنٹر تھریٹ کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہاں آپ آئے تو پھر ٹھیک ہے, دین وی ول گو فار دا بام. ابھی تو ہم نے ریسٹرینٹ شو کی ہوئی ہے. تو یہ انٹائرلی پاسبل ہے کہ یہ پھر ایک نئی ڈیل کرے ایران اور امریکہ کے درمیان, یہ دھمکیاں دے دے کے اور سینکشنز لگا کے اسکویز کر کے. بیکاز دیکھیں جب یہ سینکشنز جو ہے نا یہ کافی پنچ کر رہے ہیں ایرانی پاپولیشن کو. وہاں بھی اندر ایک بلبلہ چل رہا ہے. یہ سلو پوائزن ہے. تو یو نو دس از دا وے بگ نیشنز اینڈ ادر نیشنز نیگوشیٹ. تو میرا خیال ہے آئی تھنک فرسٹ اسٹیج میں بمباری شاری کے میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا, بٹ آئی تھنک تھریٹ بڑی ریئل رکھے گا. اسرائیل گرجے گا ہر روز, ابھی ہم جا رہے ہیں, ابھی ہم یہ ہتھیار آ گئے, یہ جہاز آ گئے, ہم ادھر سے جائیں گے. یہ خبریں چلتی رہیں گی مگر کیا وہ ایکچولی دے ول گو اینڈ ڈو اٹ. آئی تھنک جس دن انہوں نے نیوکلیر انسٹالیشنز کو اٹیک کیا پھر آل بیٹس آر آف. پھر ایران ول گو میڈ جسے کہتے ہیں نا, پھر وہ MAD میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن, میڈ ان دیٹ وے. ایران مائٹ ٹیک دیٹ روٹ بیکاز آفٹر آل وہ ایڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے اینڈ نیشنلزم بہت بڑی پاورفل فورس. ہاں, ممکنات ہیں اس معاملے کے جو وہ تو سامنے رکھ دیے. سیٹھی صاحب, ایک اور معاملہ جس کو لے کر بہت قیاس آرائیاں چل رہی ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کی صحت کو لے کر. وہ بیمار ہوئے, اس کے بعد اسپتال میں داخل ہوئے. آج ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام شہید, ان کی برسی ہے اور اس موقع پر زرداری صاحب کے خطاب کا انتظار تھا لیکن وہ علیل ہیں. حقیقت یہ ہے کہ زرداری صاحب از فائن. I can tell you that. زرداری صاحب از فائن. آئی تھنک تھوڑی بہت وہ ریسٹ ضرور کریں گے بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ڈینجر ٹو ہز لائف. ٹھیک ہے, کورونا ہی ہے اور وہ اس سے صحت یاب ہو جائے گی. آئی تھنک کوئی ڈینجر نہیں ہے, he'll be fine. He'll be fine soon. اور پھر جلدی ہمیں منظر عام پر نظر آئیں گے کیونکہ سندھ میں جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ ان کا ٹیک ہے, ان کی سٹیٹمنٹس بہت اہم ہیں, خصوصاً جب میٹنگ منٹس لیک کیے گئے عادل شاہ ان کے دفاع کو آئے سامنے, اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی منسوب بہت سی قیاس آرائیاں چل رہی ہیں. آصف علی زرداری صاحب کی صحت یابی کا انتظار اور دعائیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. تھینک یو. تھینک یو. چلو.